खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए, और ख़ास तौर पे रोज़ों के इन एपिसोड्स के लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, जिनके वसीले से ऑथेंटिक और बड़ी मुस्तनिद और बिब्लिकल तालीम आप तक पहुँच रही है और बहुत सारे लोग बरकत पा रहे हैं। आज भी हम इसी सिलसिले में इस प्रोग्राम को तरतीब दे रहे हैं ताकि आप सब लोग रोज़े के मकासद को जान सकें और रोज़े के ताल्लुक़ से मज़ीद इल्म हासिल करें। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर सरवर मसीह साहब ने। जी, थैंक यू सो मच पास्टर साहब। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर अजीम रहमत साहब ने। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर अजीम रहमत साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आसमानी बाप कादर मुतलक खुदा, अपने पाक रूह से अपने खुदाम की मदद कर खुदाम, ताकि जब वो तेरे कलाम की तशरीह बयान करें तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। ऐ बाप, अपने पाक रूह से सुनने वालों पर फजल कर, ताकि वो इन सारी बातों को सीख कर मैच्योर हों, बालग हों और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। होली स्पिरिट, हम सब की बड़ी मदद कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका छठा बाब 16वीं आयत से 18वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुँह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अज्र पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान अक़दस से पहाड़ी वाज़ में ये इरशाद फरमाया है, और रोज़े के ताल्लुक़ से बड़ा ही ज़बरदस्त ये पैसेज है। बहुत सारे खुदाम इसे रहनुमाई के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि रोज़े के ताल्लुक़ से मुस्तनिद तालीम जो है वो कलीसिया को दी जा सके। इसी दौर से हमारे ये प्रोग्राम्स जो हैं, ख़ास तौर पे हमने उन सवालात पर मबनी ये प्रोग्राम्स तरतीब दिए हैं जो सवालात आपकी तरफ से हमें मौसूल होते हैं, बहुत सारे लोगों के जहनों में अभी भी मौजूद हैं, और यकीनन जिस तरह गुज़श्ता प्रोग्राम में आपने बरकत पाई, आज का ये प्रोग्राम भी आपके लिए बड़ा बाबरकत होगा। सबसे पहले हम जानेंगे पास्टर सरवर मसीह साहब से। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं कि ये तवे का पका जो है ये नहीं खाना चाहिए, और इसके साथ साथ कहते हैं कि जो रोज़े हैं इनमें गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो कई दफ़ा ये लॉजिक पेश किया जाता है कि ये जी शाही खुराक है, इसलिए इससे इज्तनाब करना चाहिए। तो आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, ये तवे के पक्के के पीछे क्या बात है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, गोश्त के ताल्लुक़ से हमें परहेज़ करना चाहिए या क्या करना चाहिए? जी, थैंक यू वेरी मच मुनव्वर साहब। जब हम रोज़े की बात करते हैं तो रोज़े की डेफिनेशन जो है वो यूँ है कि टू अवॉइड सच थिंग्स विच आर कॉज टू फिज़िकल सेटिस्फैक्शन, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारी फ़िज़िकल सेटिस्फैक्शन का बाइस बनती हैं उनसे अवॉइड करना। और जब हम इसको जो है वो हिब्रू में देखते हैं तो वह है टू कवर योर माउथ, अपने मुंह को खाने पीने की चीज़ों से ढांप लेना। और फिर जो ग्रीक में इसके मीनिंग्स को देखते हैं तो वो है कि नॉट टू ईट, यानी कि कुछ ना खाना। और फिर एक और जो इसका मीनिंग है वो ये है कि ना कुछ खाना और ना कुछ पीना। सो ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर गैर अक़वाम की तरफ से आता है कि आप जी तवे की पकी हुई जो है वो नहीं खाते, बाकी सब कुछ खा लेते हैं। और फिर जो आपके क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है कि हम क्या
روزوں کے ایام میں گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم 40 ڈیز فاسٹنگ کی بات کرتے ہیں، جس پہ لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی بات ہوئی، تو ہم اس روایت کو یا اس کسٹم کو جو مقرر کیا گیا ہے کیتھولک کلیسیاؤں کی طرف سے، اور میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے اسپرٹ اچھی تھی، انٹینشنس ٹھیک تھیں، اور بے شک آج کے دور میں اس کو روایتی انداز میں جو ہے وہ بدل دیا گیا ہے. اور حالانکہ جیسے سینٹ اگسٹین کا ذکر کیا گیا، نو ڈاؤٹ وہ خدا کے بندے، خدا کے خادم اور خدا ان کے ساتھ پیار کرنے والے لوگ تھے. اور اس میں ایک ریفرنس میں دینا چاہوں گا، انسال کی کتاب 22واں باب اور اس کی 28ویں آیت. ان قدیم حدود کو نہ سرکا جو تیرے باپ دادا نے باندھی ہیں. یعنی کہ کچھ ایسے اچھے کام، کچھ ایسی اچھی روایات جو ببلیکل ہیں، پلس گڈ انٹینشنز کے ساتھ، گڈ اسپرٹ کے ساتھ قائم کی جاتی ہیں، ان کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر ان کو جو روایت مقرر کی جاتی ہے، اگر ہم ان کو نہ مانیں تو اس کے نہ ماننے میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اس لیے جیسے ابھی بات اب کر رہے تھے کہ کیا توے کی پکی ہوئی جو ہے وہ کھا لینی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہیں تو پھر جو ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کھانا. اس میں آگے چل کر اور اس کی تھوڑی وضاحت کروں گا. اور جب گوشت کی بات کرتے ہیں تو پھر جب آپ اپنا ایک ٹائم جو ہے ڈیوریشن ایڈجسٹ کرتے ہیں، فکس کرتے ہیں، تو پھر اس میں تو یہ بات لازمی آ جاتی ہے کہ جس کائنڈ آف فاسٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، تو جیسے بائبل میں جو ہے وہ 4 طرح کی فاسٹنگ کا ذکر ملتا ہے ہمیں. اس میں نارمل فاسٹنگ ہے، ایکسٹریم فاسٹنگ ہے جس میں نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا جائے، جیسے آستر کے زمانہ میں نینوا کے لوگوں نے، پاروس رسول نے، اور ایون کے فاسٹنگ کی. پھر ایک فاسٹنگ ہے جس کو سپر نیچرل فاسٹنگ کہتے ہیں. اور سپر نیچرل فاسٹنگ جیسے خدا کے بندہ موسیٰ کی فاسٹنگ، اور پھر ایلیا کی، مسیح خداوند کی فاسٹنگ، میرے نزدیک جو ہے یہ ایکسٹریم فاسٹنگ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سپر نیچرل فاسٹنگ بھی ہے، کیونکہ فزیکلی اور میڈیکلی یہ چیز پاسبل نہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ 40 ڈیز تک بغیر کچھ کھائے پیے زندہ رہ سکے. یہ سپر نیچرل ہے، یہ خدا ان کی حضوری کی بدولت ہی ہے. اور پھر ایک پارشل فاسٹنگ ہے جس کا ذکر ہمیں دانیل کی کتاب اس کے 10ویں باب کے اندر ملتا ہے کہ اس نے گوشت نہیں کھایا اور نہ میں نے اس کے منہ میں دخل پایا ہے. اور بہت سارے بائبل اسکالر اس کو یوں انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ وہ 21 ڈیز سادہ غذا جو ہے وہ لیتا رہا. اس لیے ہم نے اپنے جو گرد و نواح کے رسم و رواج ہیں اور جو غیر اقوام سے آئی ہوئی روایات ہیں ان کو اڈاپٹ نہیں کرنا، بلکہ ہم نے ڈیپلی بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا ہے کہ بائبل مقدس کس طرح کی فاسٹنگ کا ذکر کرتی ہے. ہم نے دوسرے لوگوں کی جو ڈاکٹرین یا دوسرے لوگوں کی جو تعلیمات ہیں ان سے انسپائر ہو کر ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا شروع کر دینا، بلکہ ہم پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک بائبل مقدس کا مطالعہ کریں کہ بائبل میں کس طرح ذکر ہے. اور یہ ہے کہ اس میں نارمل فاسٹنگ کا بھی ذکر ہے، اس میں ایکسٹریم فاسٹنگ کا بھی ذکر ہے، اس میں پارشل فاسٹنگ کا بھی ذکر ہے، سپر نیچرل فاسٹنگ کا بھی ذکر ہے وہاں پر. تو اس لیے جب آپ جس طرح کی فاسٹنگ آپ خداوند کی حضوری میں ٹھہرائیں گے، اگر پارشل فاسٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو پھر پارشل، اور اگر آپ ایکسٹریم فاسٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایکسٹریم فاسٹنگ میں نہ کچھ کھایا جائے نہ کچھ پیا جائے. تو اس میں جو ہے وہ نہ تو توے کی پکی ہوئی کھائیں گے، نہ آپ کوئی فروٹ کھائیں گے، نہ کوئی گوشت کھائیں گے، کچھ بھی نہیں پھر آپ کھائیں گے. سو اٹس اپ ٹو یو کہ آپ خداوند کی حضوری میں جب فاسٹنگ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت
بابرکت بڑی ببلیکل باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، کیونکہ جو روزے کا معاملہ، جیسے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہم کہہ رہے تھے، کھانے پینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ خداوند کی کنوکشن کے ساتھ، روح القدس کی کنوکشن کے ساتھ فاسٹنگ میں یا روزے میں ٹھہر رہے ہیں، تو روح القدس کے آپ کو کنوکشن دیتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم رسمی یا ادھر ادھر کی باتیں سنیں یا دیگر مذاہب کو فالو کریں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا جو اتھینٹک وے ہے وہ روح القدس ہے۔ روح القدس کی قائلیت کے ساتھ ہمیں ہمیشہ روزہ رکھنا۔ اگر روح القدس کی کنوکشن نہیں ہے اور روح القدس ہمیں اس بات کے لیے قائل نہیں کر رہا کہ ہم کوئی طویل روزہ رکھیں، تو ہمیں روزہ رکھنے کی بھی ایسا طویل روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال ان ایام میں اچھا ہے کہ یہ ایام آتے ہیں اور ہم روزے کے بارے میں سیکھتے ہیں، سو ہمیں ان کو غلط بھی نہیں کہنا چاہیے۔ شاید ایسا نہ ہوتا تو کبھی کبھار ہی ہم روزے کے تعلق سے سیکھتے، لیکن یہ 40 ڈیز ہم سیکھتے ہی رہتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ہمارے ہاں کلچر میں، معاشرے میں ہوتا یوں ہے کہ اگر کسی کا کوئی کام نہیں ہو رہا تو عام طور پہ اسے مشورے کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ تو پھر روزہ رکھ لے۔ مطلب روزے کو کوئی جادو کی چھڑی سمجھ کر لوگ استعمال کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ روزہ رکھنے سے خدا تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے ارادے بدل جاتے ہیں۔ ایسا پاسبل ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ بڑا ہی یہ ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مائی پیپل ڈسٹرائے بیکاز دا لیک آف نالج، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے اپنے فیصلے خدا پر امپوز کرنے کے لیے کہ جو ہم چاہتے ہیں خداوند تو ویسا ہی کرے گا، تو 40 روزے بھی رکھے، اور بدھ مت کی طرح انہوں نے اذیت میں سے گزرے، اور ان کے جو سٹمک ہیں ان میں سے بڑا نقصان ہوا ان کا، اور بلیڈنگ ہو گئی ان کی، اندر سک ہو گئے، کئی میں نے دیکھے ہیں بیمار ہو گئے۔ اب ان کی نظر میں کہ شاید اس طریقے سے کرنے سے روزہ جو ہے وہ خدا کو مجبور کر دے گا کہ ہمارے مقصد حاصل ہو جائے۔ پہلی تو بات ہے یہ بالکل غلط ہے۔ روزہ وہ جو بھی آپ نے بات کیا ہے، جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ روزہ از اے اسپرچول ایکسرسائز۔ آپ خدا کے دیدار کو تلاش کرتے ہیں، اور خداوند کے ساتھ پرٹیکولر نئے عہد نامہ میں اس کا انڈرسٹینڈنگ ہے خدا کو سمجھنا، خدا کے فیصلوں کو بلکہ سمجھنا۔ آپ خدا کو، یو آر فاسٹنگ ٹو انڈرسٹینڈ گاڈ، میک اسٹرانگ ریلیشن شپ ود گاڈ۔ یہ آبجیکٹو ہے کہ آپ خدا کے سامنے، پہلے تو روزہ ایک اسپرچول ایکسرسائز ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اٹیچ ہوں اور اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں۔ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے وہ سمجھیں۔ نبی بھی رکھتے تھے تو وہ جاننا چاہتے تھے کہ جو کچھ کلام میں خداوند لکھا ہے یا جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں مزید آگاہی ملے کہ خداوند یہ کیا ہے، اور وہ شفاعت کرتے تھے، دعا کرتے تھے، اور خدا ان کو جواب دیتا تھا، ان کو گائیڈ لائنز دیتا تھا۔ لیکن ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ روزہ خداوند کو جاننا، خداوند کے ساتھ روحانی طور پر اٹیچ ہونا، اور اس کے دیدار اور اس کے جلال کو اسپرچولی انجوائے کرنے کا نام ہے۔ روزہ کھانے پینے کو ہی صرف چھوڑنے میں کافی بات وہ نہیں ہے، اور یہی رزلٹ ہوا ہے کہ کبھی آپ روزہ ایسے نہ رکھیں کہ آپ بیمار ہو جائیں، آپ سک ہو جائیں اور بے ہوش ہو جائیں، اور ایک انتہائی غلط ایجنڈے کے ساتھ آپ خدا کے سامنے گئے ہوئے ہیں کہ میں خدا کو فورس کر دوں گا کہ یہ کام جو میں نے کہا ہوا ہے یہ ہونا ہی چاہیے۔ بعض دفعہ کئی روزے رکھتے ہیں، ان کا مقاصد ہی غلط ہوتے ہیں، ان کا دعا جو خدا کے آگے ایجنڈا رکھا ہوا ہے وہی غلط ہے۔ اب یہ تو روزہ نہیں کہ میرا امریکہ کا ویزا لگا دے، نہیں لگائے گا تو میں نے روزے سے نہیں اٹھنا۔ بھلے روزہ کو بھوک ہڑتال تو نہیں نا کہ آپ کو پارلیمنٹ کے آگے بھوک ہڑتال کر کے بیٹھے ہوئے کہ خداوند میری یہ بیماری یا فرض کرے اگر نہیں ٹھیک تو میں مرنا پسند کروں گا، میں نے روزے سے نہیں اٹھنا۔ یہ غلط ہے۔ یا کئی مجھے ابھی ریسنٹلی کئی اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جی وہ میرا شوہر باہر چلا گیا اور اسائلم لے لیا ہے، اب دعا کریں، میں روزے میں ہوں کہ وہاں کی حکومت بدل جائے، وہاں کے لا بدل جائیں،
اور ہمیں وہاں پہ شہریت مل جائے. مطلب ہمارے مقصد کے لیے سب کچھ. وہ جادو کی چھڑی والا صحابی ہو گیا نا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسا خدا ایکسرسائز ایکسیپٹ کر لے کہ ہمارے جو غلط کام ہے اس کو بھی ہو جائے. یہ نہیں ہے. روزہ جب بھی تو روزہ رکھے تو خدا کو تلاش کر, جو پوشیدگی میں ہے وہ تجھے اجر دے گا. روزے کا مطلب ہے کہ خداوند میں اسپریچولی ترقی کرنا, اسپریچولی گرو کرنا. آپ روزہ رکھیں, آپ دعا میں ٹھہریں, آپ کلام میں ٹھہریں, آپ خدا کی مرضی اپنے اوپر ریویل ہونے کے لیے ٹھہرے. خدا کا پاک روح آپ کو گائیڈ کرے, آپ کی مدد کرے, اور پھر سرنڈر کریں خدا کی مرضی کے ساتھ اٹیچ ہو. یہ روزہ ہوتا ہے. یہ روزہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے خدا کے سامنے آئے ہوئے ہیں کہ آپ فورس کر رہے ہیں خدا کو. ایسا بائبل میں کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے. ضرور روزے کی حالت میں نبی آئے ہیں, انہوں نے, جیسے ایسٹر کا روزہ ہے, کئی ایسے انبیاء آئے. نہمیہ کا روزہ ہے کہ خداوند میں روزے کی حالت میں قومی کنفیشن کی شکل میں آتا ہوں, میں اپنے قوم کے گناہوں کے لیے تیرے پاس آتا ہوں. وہ روزے خاکساری کے رکھتے تھے کہ ہم خاکسار ہوتے ہیں تیرے آگے, ہم نے گناہ کیا. آپ انبیاء کی باتیں سنیں گے, دانیل کو بھی پڑھ کے دیکھیں گے تو وہ پہلا کنفیشن ہی یہ کرتا ہے, ہم نے گناہ کیا, ہم پھرے تجھ سے تو آج ہم ادھر پھنسے ہوئے ہیں. تو میں خاکسار ہوتا ہوں کہ خداوند تو ہم پر رحم کر اور اپنے فیصلوں کو میں ہمیں نرمی پیدا کر اور ہمیں رحم کر. یہ تو ہو سکتا ہے, یہ تھوڑا کہ مجبور کر دیں اب خدا کو اور بیمار ہو کر آپ بیٹھ جائیں. تو بڑی اچھی بات ابھی پاس صاحب کر رہے تھے کہ پہلی تو بات ہے نا, ایک تو روزے کا سمجھیں طریقہ. اگر آپ نے لمبا روزہ رکھنا ہے تو اس کا بھی نہیں تو سمجھ لیں یا کہیں سے پڑھ لیں یا پوچھ لیں, بجائے کہ آپ پانی شانی سارا کچھ ہی چھوڑ دیں اور ہر چیز ہی آپ چھوڑ دیں. آپ کی باڈی بھی اجازت نہیں دے رہی آپ کو, اور آپ اپنے آپ کو اذیت دیتے جا رہے ہیں اور آپ نقصان میں چلے جائیں گے. آپ کا کوئی ڈیزیز حملہ کر سکتی ہے, آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے. روزہ بیمار ہونے کا نام نہیں ہے. نہیں, یہ مسیحی روزہ نہیں ہے. ہم بعض دفعہ غیر قوموں کے ساتھ اس کو ملا کرنا تو اس کو ایسی سمجھتے ہیں جب آپ روزہ رکھ لیا اب یہ ہونا ہی ہونا ہے. تو بعض دفعہ دوسروں کو بھی انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں, ہم خدا کی مرضی کو سمجھنے کا. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی زبردست, بڑی خوبصورت باتیں کہ روزہ جادو کی چھڑی نہیں ہے. بہت سارے لوگ نینوا کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے خدا بدل جاتا ہے, تبدیل ہو جاتا ہے, اس کے ارادے بدل جاتے ہیں, تبدیل ہو جاتے ہیں. لیکن خدا کا کلام بہت کلیئر اور واضح ہے. کلام میں لکھا ہے خدا لا تبدیل ہے, کبھی نہیں بدل سکتا ہے, کبھی تبدیل نہیں. نہ اس کے ارادے بدلتے ہیں, نہ اس کی سوچیں بدلتی ہیں. نینوا کا حوالہ لوگ دیتے ہیں کہ جی نینوا کے لوگوں نے روزہ رکھا اور خدا بدل گیا, اس کا ارادہ بدل گیا. خدا کے کلام کے مطابق یاد رکھیں کہ نینوا کے وقت میں خدا نہیں بدلا بلکہ نینوا کے لوگ بدلے. اگر روزہ ہمیں تبدیل نہیں کرتا تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم نے 40 روزے رکھے مثال کے طور پہ, اور 40 روزے رکھنے کے بعد اگر ہم پہلے سگریٹ پیتے تھے پھر بھی سگریٹ ہی پیتے ہیں, یا پہلے شراب پیتے تھے 40 روزوں کے بعد دوبارہ شراب ہی پیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 40 روزے رکھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمیں 1% بھی ان کا فائدہ نہیں اگر وہ ہماری زندگی پہ اثر انداز نہیں ہوئے. سو روزہ خدا کے بدلنے کا نام نہیں بلکہ انسان کی تبدیلی کا نام ہے. اس لیے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ ہماری زندگی پہ اثر انداز ہونا چاہیے. خدا کا ارادہ نہیں بدلا. یرمیہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ خدا ہمارے بارے میں سلامتی کے خیالات رکھتا ہے, ارادے رکھتا ہے. پھر ایک جگہ یرمیہ نبی بیان کرتے ہیں خداوند زندہ خدا کے تعلق سے کہ اگر میں کسی قوم یا کسی سلطنت کے بارے میں کہوں کہ میں اسے تباہ کر دوں گا, برباد کر دوں گا, اور اگر وہ قوم اپنی بدی سے باز آئے تو میں بھی اس تباہی سے باز آؤں گا. سو پہلا ارادہ کیا ہوا کہ وہ سلامتی چاہتا ہے, اور اگر وہ کسی کے لیے ہلاکت ڈیسائیڈ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے, اور اگر گناہ ترک کر دیا تو خدا اپنے ارادے پہ قائم ہے. سو خدا کا ارادہ بدلا نہیں تھا بلکہ اس نے اپنے ارادے کو پورا کیا تھا, کیونکہ اس کا ارادہ ہی یہ ہے کہ لوگ نجات پائیں, بحال ہوں, ریسٹور ہوں. سو خدا کبھی تبدیل نہیں ہوتا, نہیں بدلتا. نہ ہی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم روزے رکھ کر خدا کو بدلنے کی کوشش کریں, بلکہ ہمیں روزہ رکھ کر اپنے آپ کو اس کے تابع اور اس کے لائق بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا روزہ ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہو. ناظرین,
روزے کے تعلق سے اور بہت کچھ ابھی باقی ہے، لیکن یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی زبردست خوبصورت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور مسیح صاحب سے ایک اور سوال کا جواب ہم جانیں گے. پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان ایام کو اسپیسیفک 40 دنوں کو کہتے ہیں کہ یہ دکھوں کے ایام ہیں اور ان دنوں میں ہمیں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. ایکچولی جب روزوں کے ایام شروع ہوتے ہیں تو چونکہ اس کے اختتام پر گڈ فرائیڈے اور پھر ایسٹر ہے، سو اس لیے اس چیز کو جب وہ لوگ اس کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں، دکھوں سے ملا دیتے ہیں کہ چونکہ اس کے اختتام پر مسیح کے دکھ ہیں، گتسمنی ہے اور پھر مصلوبیت ہے اور دکھوں میں سے گزرنا ہے، سو اس لیے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس کا اختتام یہاں پر ہو رہا ہے، تو اس لیے سارے جو ہیں وہ 40 ڈیز فاسٹنگ جو ہے یہ دکھوں کے ایام ہیں. لیکن لاسٹ ایپیسوڈ میں پاسٹر صاحب نے اس میں بڑی ڈیٹیل سے بات کی، لیکن کہا جاتا ہے کہ ابتدائی چرچ نے اور اس کے بعد جب سینٹ آگسٹین کے دور میں ان باتوں کو ڈیسائیڈ کیا گیا تو اس سے پہلے ارلی چرچ میں جو 6 ڈیز فاسٹنگ کا آغاز ہوا، جس میں مقصد یہ نہیں تھا کہ اپنے آپ کو دکھوں میں ڈالا جائے، بلکہ مسیح کے دکھوں پر غور کرنا اور اس کے بالخصوص اس کے جی اٹھنے پر غور کرنا اور اس کی ریزریکشن پاور کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرنا کہ کیسے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. سو پھر 10 دن پہ، پھر 21 دن پہ اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ پھر 4 صدی میں جا کر اس کو جو ہے وہ 40 ڈیز پہ لے جایا گیا. تو اس میں جو بیسک پرپس تھا خداوند کا دل سے طالب ہونا، اس کے دکھوں کا بھید جاننا اور خاص طور پر اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ وہ کس طور سے مردوں میں سے جی اٹھا ہے. سو اس لیے اس کو ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ دکھوں کے ایام ہیں، بلکہ ایک اعتبار سے خداوند کی مصلوبیت پر، خداوند کے کفارے پر، خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت پر میڈیٹیٹ کرنے کے یہ ایام ہیں. روایتی اعتبار سے یا ہسٹوریکلی اس کو ہم یوں دیکھ سکتے ہیں. لیکن تو بھی اگر جیسے ابھی آپ نے جب وہ شادی کی بات کی، تو اگر جو لوگ تو روایتی اعتبار سے ان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ وہ بے شک خود، جیسے ابھی آپ بھی بیان کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو نہیں بدلنا لیکن روزے رکھتے جانا ہے. سو اگر چینج نہیں ہے تو اس میں پھر شادی اگر آ جائے تو شادی کا ایسا کوئی اس میں شادی کر لینے سے کیا فرق پڑے گا اگر لائف چینج ہی نہیں ہو رہی. ہاں جی. سو اس لیے جیسے ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی اس پہ بات کی کہ روزہ جو ہے بیسیکلی یہ آپ کا پرسنلی خداوند کے ساتھ کنیکشن ہے، خداوند کے طالب ہونا ہے، خداوند سے بات چیت کرنا ہے. تو اس کی لیمٹس کتنے دن کا، کتنے ٹائم کا یا کتنے ویکس کا آپ فاسٹنگ کر رہے ہیں، تو اس میں جو وہ آپ کا پرسنل تعلق ہے. اس لیے جو اگر ہم اس کو روایتی اعتبار سے دیکھیں تو پھر تو ہم لیگلسٹک بن جائیں گے، مذہبی بن جائیں گے، پھر اسپرچل گائیڈنس یا اسپرچل ڈائریکشن جو وہ نہیں رہے گی. تو اس لیے جب کسی شخص کو پرسنلی خدا فاسٹنگ کے لیے گائیڈ کر رہا ہے تو دین خداوند اس دوران وہ کوئی اور ایونٹ جو ہے وہ پھر اس کو جو ہے وہ خداوند نہیں آنے دے گا. تو اس لیے چونکہ یہ روایتی ہے، اس لیے میرے نزدیک جو ہے یہ انسانوں کی قائم کی گئی روایت ہے. اس کا جو ہے وہ خداوند کے ساتھ جب وہ پرسنلی اگر تو کوئی شخص کر رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے،
لیکن جب یہ روایت ہے تو پھر ایسا ان فاسٹنگ ڈیز کے اندر شادی کو سیلیبریٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تھینک یو سو ہاں جی. مچ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دو باتیں میں اور پلیز کرنا چاہوں گا. جی جی. کہ آپ نے کہا کہ یہ دکھوں کے ایام ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جیسے ابتدائی چرچ جو تھا یا پہلی 3 صدیوں تک لوگ میڈیٹیشن کے لیے ان روزوں کو استعمال کرتے رہے. پھر پہلا سیمول اس کا 7واں باب جب آپ پڑھتے ہیں اس کی 6 آیت، تو وہاں پر سیمول نے اس بات کا حکم دیا کہ وہ خداوند کے طالب ہونے کے لیے. پھر جب ہم دانیل کو پڑھتے ہیں تو اس نے خداوند کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اور جو یرمیہ نبی کی معرفت کلام آیا تھا اس کو سمجھنے کے لیے اس نے دل لگایا، انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اور پھر جب ہم یوئیل نبی کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کا 2 باب، اس کی 15ویں 16ویں پہ 27 سے 29ویں آیت، تو وہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ جب تم فاسٹنگ میں میری حضوری میں آؤ گے، خداوند کے طالب ہوگے، خاکسار ہمبل ہوگے، ریپینٹ کرو گے، تو وہاں پر ریسٹوریشن اور پراسپیرٹی کا وعدہ ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح کی معموری کے لیے خداوند یسوع مسیح دریائے یردن کے کنارے ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح نازل ہوتا ہے، اور جب وہ 40 ڈیز فاسٹنگ میں سے گزرتے ہیں تو کلام یہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے وہاں سے روح القدس سے بھرا ہوا لوٹا. اٹ مینس کہ جب ہم فاسٹنگ میں سے گزریں گے تو یہ وہ ٹائم ہے جب ہم خداوند کی قربت، خداوند کی پریزنس کو، اس کی انوائنٹنگ کو، پاک روح کی معموری کو اپنی زندگیوں میں ریسیو کریں گے. اور پھر آپ انطاکیہ کے کلیسیا کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے خداوند کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، کلام کہتا ہے کہ جب وہ روزے رکھ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے تو خدا کے روح نے انہیں کہا کہ میرے واسطے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے لیے میں نے انہیں بلایا. اور پھر جب 14واں باب اعمال کا ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی انہوں نے روزے رکھ کر بزرگوں کو مقرر کیا. سو رہنمائی کے لیے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں کو مقرر کرنے کے لیے اور ان ساری باتوں ایون کہ پاک روح کی معموری کو اپنی زندگی میں حاصل کرنے کے لیے ہمیں فاسٹنگ میں جب ہم جائیں گے تو یقیناً بہت بڑے بڑے کام ہوں گے. بیسیکلی محض یہ نہیں ہے جیسے احبار کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 29ویں آیت کے اندر ہے کہ اس کو دکھ کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ چیزیں صرف دکھوں کے لیے نہیں ہے بلکہ خدا کی ذات پر میڈیٹیشن کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، ریسٹوریشن کو، پاک روح کی معموری کو، بزرگوں کو مقرر کرنے کے لیے 100 بے شمار جو ہے مقاصد روزے کے ہو سکتے ہیں. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں. اور بہت سارے لوگ جیسے انہیں دکھوں کے ایام کہتے ہیں، یہ کہنا بالکل غلط ہے. یہ بالکل دکھوں کے ایام نہیں ہیں. آپ خوشی کے ساتھ ان دنوں میں شامل ہوں، اور ان دنوں میں خاص طور پہ جس طور سے ہم نے یہ دوسرا پروگرام ہے یہی بار بار سیکھا ہے کہ یہ جو ایام ہیں یہ خدا کی حضوری میں جھکنے کے، اپنے آپ کو خاکسار کرنے کے ہیں تاکہ ہم خدا کی قربت میں بڑھ سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو شادی والا، ویسے تو آج کل پاسٹر صاحبان جو شادی ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو عام دنوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے. جو ہمارے حالات ہو چکے ہیں، ناچ گانے، گندگی، غلاظت، اور ہماری شادیاں مسیح کے کلام سے ویسے ہی ہٹ گئی ہیں. مطلب ہماری رسومات ایسی غیر اقوام سے اور ماڈرنزم اور ایسے فیشن اور ایسے گندے لباس پہنے جاتے ہیں کہ عام بندہ، میں ایک شادی پہ گیا، یقین جانے میں 2 گھنٹے دور جا کے کھڑا ہو گیا کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ لے گا تو مجھے اپنے اندر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. میں وہاں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہوں. ایسے لباس وہاں پہ پہناوا اور ایسی گندگی تھی کہ میں اپنے آپ کو وہاں سے ویسے ہی الگ کر لیا کہ اتنے لوگ جاننے والے ہیں کو کہے گا پیسہ پتہ نہیں کی وے رہے. مطلب آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. ایسی شادی تو روزوں کے تو بڑی دور کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو شادیاں ہم کر رہے ہیں اس طرح کی شادیاں تو عام دنوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو پابندی لگ جانی چاہیے ایسی شادیوں پہ جو گندگی ہم کر رہے ہیں، اور بلا کر اور ایسے لباس پہنا کر اور ڈانس، اور پھر اس کے لیے پریکٹسز کی جاتی ہیں جو کہ خدا کے کلام کے انتہائی منافی، انتہائی خدا کے کلام کے خلاف یہ ساری باتیں. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزوں کے دنوں میں تو ایسی شادیاں تو آپ عام دنوں میں بھی نہ کیا کریں، لیکن اگر آپ جو شادی خدا کے کلام کے مطابق ہونی چاہیے وہ شادی روزوں میں بھی ہو سکتی ہے. اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ وہ شادی
دراصل خدا کے کلام کے مطابق اور خدا کے کلام پر مبنی شادی ہے وہ کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ڈانس والی، یہ پارٹیز والی اور یہ فیشن والی اور یہ جو ہم اس شادی کو رسموں اور رواجوں کے ذریعے کر رہے ہیں، ایسی شادی عام دنوں میں بھی کرنا جو ہے مسیحیوں کے لیے کم از کم جائز نہیں ہے۔ ویسے ہم چونکہ ہمارے ہاں کلچر یہ ہے کہ وہ سارے نامی مسیحی بھی اب مسیحی بنے ہوئے ہیں اور سو کالڈ بھی اپنے آپ کو کہتے رہتے ہیں مسیحی ہیں، اور کام ان کے مسیحیوں جیسے نہیں، جبکہ یہ افسوس کی اور یہ جو ٹرو کرسچنز ہیں، جو مسیح کے حقیقی لوگ ہیں، ان کے لیے بھی یہ شرمندگی کا باعث ہیں اور ان کے لیے بھی یہ شرمناک ایک وجہ بنے ہوئے ہیں ایسے لوگ جو رسمی طور سے مسیح کی کلیسیا میں شامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے، ایک اور سوال ہم پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، ایک اور ہمارے ہاں خرابی آنا شروع ہو گئی ہے آہستہ آہستہ، اور کیسی حیرانی کی بات ہے جو چیزیں مسیحی روایت کا حصہ نہیں ہیں اور مسیح کے کلام کی جن پہ بنیاد نہیں ہے، ایسی چیزیں اب ہمارے کلچر، ہمارے معاشرے میں ہم نے لوگوں کی افطاریاں کرانا شروع کر دی ہیں۔ مطلب ان دنوں میں ایک خاندان دوسرے کو بلاتا ہے، یہ آپ نے یہاں سے، یہ ہمیں بتائیں یہ کرنا جائز ہے؟ یہ اس کا کوئی ثواب بھی ہے کیا؟ اس کا ہمیں ملتا کیا ہے اس کو کرنے سے؟ وہی مجھے بات پھر وہی یاد آ رہی ہے اوزیہ نبی کی کتاب کے اندر جو لکھا ہے، مائی پیپل ڈسٹرائے بیکاز دا لیک آف نالج، میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہو۔ ہمیں اپنا تو آتا نہیں، دوسروں کو ہم بڑا اپنے اوپر امپلیمنٹ کر رہے ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ڈیفینیٹلی ایک اسلامک ملک میں رہتے ہیں، ان کا ایک کلچر ہے، ان کے 30 روزے آتے ہیں، ان کا ایک اپنا تھیولوجیکل ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اپنے روزوں کے حوالے سے، سحری افطاری کا ایک کانسیپٹ ہے۔ ہمارے لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے روزوں کے بارے تو ان کو بائبل کی سمجھ کم ہے ہی نہیں، بلکہ بہت کم ہے۔ ایک تو یہ لیک ہے کہ ہمیں آتا نہیں، ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے، یہ اور خطرناک ہے، یہ زیادہ ڈینجرس ہے، مجھے آتا بھی نہیں اور میں نے سیکھنا بھی نہیں۔ ہاں، لیکن ہم دوسرے پھر کلچر کو، دوسری تھیولوجیز کو اپنے اوپر لیتے ہیں۔ پھر ایک اور خطرناک چیز اس وقت یہ بھی آ گئی ہے، خطرناک بھی ہے اور ایک اینگل سے اس کو دو طرح سے میں کہوں گا۔ چرچ ہمارا اس وقت ورلڈ وائز جب ہم ایکومینیکلزم کا نام لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، آئی ایگری کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ ملنا جلنا چاہیے، ہمارے ریلیشنز ہونے چاہیے، احترام ہونا چاہیے، جانا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، ہمیں ملنسار ہونا چاہیے، ایبسلیوٹلی۔ لیکن اگر اس ملنساری میں آپ کا عقیدہ ہی لگا جائے، آپ کا بلیو لگا جائے، آپ دوسروں کو یہ کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کا جو عقیدہ یا دین ہے وہی وہ ٹھیک ہے، سب کچھ ہی ٹھیک ہے، تو اس قسم کا ماحول سر بڑا خطرناک ہے جو سیڈلی اس وقت چرچز میں ہوا ہے کہ ہم روزے کی جو گفتگو ہم نے پروگرامز میں کر رہے ہیں اسپریچولی خدا کے ساتھ، وہ تو ہے نہیں، تو بس یہی ہے کہ چلو کھانا ہی ہے نا۔ تو ایک ملک ایسے میں رہتے ہیں، ظاہر اسلامک ملک ہے، وہ بھی افطاری ان کا ایک تھیولوجیکل یا دینی گفتگو ہے، ہم ان کو ہی اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ چلے جی، اگر ایک تو بعض دفعہ تو ہم ان کو بلا کے بھی افطاری، ہماری بھی افطاری ہے آج، تو آپ ہمارے گھر میں آئیں، تو بالکل بائبل کی روح سے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، یہ ایبسلیوٹلی رانگ ہے۔ آپ اپنے ملنسار ریلیشن شپ کو اپنی جگہ پر ضرور رکھیں، لیکن اس کو اپنے عقیدے اور بائبل مقدس کی جو تعلیمات ہیں اس کے ساتھ نہ ملا دیں کہ یہ جو ہے نا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاسٹر صاحب، ہم جس نے روزہ رکھا ہے، سپوز آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کی فیملی نے بھی ہو سکتا ہے روزہ رکھا ہے، آپ کی خدا کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، ایک تو میں آپ کو بلا کے، ایک تو آپ کے روزے کو مطلب ڈسٹرائے کر رہا ہوں، اس کا مطلب آپ کو کوئی فائدہ نہیں رہے گا، کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ اوبویسلی جب میں نے بلا لیا تو آپ کا روزہ میرے پہ بھی اور میرے خاندان پہ بھی ظاہر ہوا، اور دوسرا مطلب میں نے آپ کو، آپ کے اس روزے کو اور اس جو کمٹمنٹ ہے اس کو ختم کرانے کے لیے مطلب میں نے ایک اہم کردار ادا کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا سب سے بڑا گناہ ہے ایبسلیوٹلی روزہ کھلوانے والے کا۔ ایبسلیوٹلی یہ نہیں ٹھیک۔
یہ تو وہی ہوگی بات جو ہمارے راؤنڈ ہم موو کر رہے ہیں Yes. کہ ایک قسم کی ضیافت ہے جی ہے ہی نہیں. جب تو ہم نے بات کی ہے کہ روزہ آپ کی پرسنل اور خدا کے ساتھ اسپریچول ایکسرسائز کا نام ہے, وہ تو لکھا ہے تو پوشیدگی میں خدا تجھے بدلہ دے گا. بلکہ تو ایڈورٹائز کر کے اگر کر رہا ہے دوسروں کو بتا رہا ہے تو اس سے تو اپنے یہ والے معنی تو یقیناً کھو گیا ہے روزے کے جو اصل اور حقیقی ہیں. یہ قسم کی ریاکاری بھی ہے کہ آپ دوسروں کو شو کر رہے ہیں کہ جی ہم روزہ رکھا ہوا ہے, ہم بھی ایسی طرح ہی کرتے ہیں. جیسے ابھی بات وہ کر رہے تھے توے کی پکی کی سرور صاحب, اچھا وہ بھی ہمارا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, آ کے لوگ اس قسم کی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ایک تو پھر یہی ہے کہ یہ اس کا اس طریقے سے بلکہ آپ ثواب کھو جائیں گے. آپ کو کوئی اس کا اجر خدا کی طرف سے نہیں ملے گا, اور نہ آپ بلکہ اس قسم کی پریکٹسز کرائیں کہ آپ روزہ آپ کا کھلوائیں گے تو ثواب ہمیں. اچھا کئی ایسے بھی ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے نا, جیسے آپ نے تو آپ کو کہیں گے آپ کا ہم کھلوا دیتے ہیں. ہاں یہی میں بات کر رہا ہوں بالکل. تو آپ کا جو وہ ہمیں برکت مل جائے گی. یہ غلط ہے. تھینک یو سو مچ. ناظرین انتہائی ڈینجرس, خطرناک, اور جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے, جس طور سے ابھی پاسٹر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں معاشرے سے مل رہی ہیں. معاشرہ کیا کر رہا ہے, ان کے عقائد, ان کا دین, ان کا مذہب ان کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے اپنے مذہب اپنے دین کے ساتھ چلنا ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمیں سکھایا جاتا ہے, جو بائبل پریچ کرتی ہے, یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں ثواب والا جو سلسلہ ہے وہ بہت منفرد ہے. مثال کے طور پہ ہماری اگر زندگی تبدیل نہیں ہے تو ہمیں ثواب یہ پرندوں کو دانے ڈالنے سے بالکل نہیں ملے گا. یہ آپ روزے 40 کیا 50 رکھ لیں, اس سے بھی زیادہ رکھ لیں, اگر زندگی تبدیل نہیں ہے تو 50 روزوں کا کوئی ثواب نہیں ہے. آپ روزہ کھلوا لیں, چاہے ایک کا کھلوا لیں, چاہے پورے ملک کو بلا کے ان کا کھلوا دیں, اگر زندگی تبدیل نہیں ہے کوئی ثواب نہیں ہے. ہمارے ہاں ثواب والا کانسیپٹ بالکل ہی منفرد ہے, بالکل الگ تھلگ ہے. ہمارے لیے ثواب اس زندگی کا ہے, اس شخص کا ہے جو زندگی اندر سے تبدیل شدہ ہے, جو اندر سے بدلی ہوئی ہے. پھر آپ جتنے نیکی کے کام کریں گے وہ سارے کے سارے قبول ہوں گے, ایکسیپٹیبل ہیں. لیکن اگر آپ کی زندگی تبدیل شدہ نہیں ہے تو پھر آپ چاہے جو مرضی کرتے رہیں کہ یہ کام کرنے سے شاید وہ رستے میں کسی کا بازو پکڑ کے سڑک پار کرا دیں, وہ سمجھتے یہ بھی ثواب ہے, یہ کوئی ثواب نہیں ملے گا اگر آپ کی زندگی تبدیل شدہ نہیں ہے. اچھا ہے, یہ سارے انسانیت کے کام, بھلائی کے کام انسان کو کرنے چاہیے, لیکن اس کا بائبل مقدس کے مطابق ثواب آپ کو تب ملتا ہے, بابرکت یہ چیزیں تب ہیں جب آپ کی زندگی اندر سے تبدیل شدہ ہے. چونکہ ہم روزے کے تعلق سے بات کر رہے ہیں تو روزہ رسمی نہ بنائیں, اس کو صرف مذہبی نہ بنائیں, روایتی نہ بنائیں, بلکہ اگر روزہ رکھنا ہے تو اس کا کنسرن میرا اور میرے خدا کے ساتھ ہے, اور کسی کا اس کے ساتھ کوئی لینا, کسی کا ثواب کوئی خراب کرے, نہ کسی کو دعوت دیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو میرے گھر آ کے کھولیں. کوئی یہ خدا کے کلام کے مطابق درست باتیں نہیں. ہاں اجتماعی طور پہ اگر کلیسیائی روزہ رکھا ہے تو آپ روزہ اکٹھے کھول بھی سکتے ہیں اور اکٹھے دعا بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی اجتماعی روزہ آپ نے رکھا ہے. تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب. جی تھینک یو جی, گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ پاسٹر. تھینک یو. یقیناً ناظرین اس پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو, اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعائیہ درخواست تو دے سکتے ہیں, کوئی ٹیسٹمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں. اسی طور سے ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں. پروگرام کے تعلق سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. آئندہ ایک نئے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.